बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसका जुड़वां शहर है रावलपिंडी। वहाँ पे हालात थोड़े से ख़राब हैं, बल्कि ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और आफ्टर शॉक्स और ज़लज़ले के झटके बदस्तूर महसूस किए जा रहे हैं। और ये ज़लज़ले के झटकों की इब्तदा जो हुई है वो वैसे तो पहले दिन से ही डामाडोल है, लेकिन ऑनरेबल 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो एक खत लिखा है वो खत नहीं बल्कि एक चार्ज शीट है। और चार्ज शीट भी बहुत ही तगड़े लोगों के खिलाफ है। और वो चार्ज शीट है, वो FIR है और वो एक फर्द जुर्म है जो कि ऑनरेबल 6 जजेस की तरफ से की गई है और उसमें आयद की गई है। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं। और उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होता है तो फिर ये सिलसिला जो है वो दराज होता जाएगा। और अगर अगर उस खत को पॉजिटिवली लिया जाए, मस्बत अंदाज में ले, हमारी अस्करी क़यादत, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस अगर इसको पॉजिटिव लेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे तो हर चीज हुकूमत भी मजबूत होगी। मैं आपको बताऊं, फॉर्म 47 के बावजूद हुकूमत मजबूत होगी, इदारे मजबूत होंगे और मामलात भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा और आइन की बालादस्ती होगी। लेकिन जो हो रहा है, जो खबरें मेरे पास हैं, वो खबरें मुख्तलिफ नौइयत की हैं इससे, क्योंकि हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। मामलात काफ़ी गंभीर हैं और इख्तदार के ईवानों में जो है वो जलजले ही जलजले हैं। हुकूमत डगमगा रही है और हुकूमत को सिर्फ जो हुकूमत डगमगा रही है वो सिर्फ इस ये ऑनरेबल 6 जजेस का मामला तो है, वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। लेकिन अदरवाइज भी पैरेलल कुछ और इवेंट्स भी हो रहे हैं, साइड इवेंट्स भी चल रहे हैं जो कि हुक्मरानों के इख्तदार के जल्द खात्मे का सबब बनेंगे। हुकूमत क्यों डगमगा रही है? क्योंकि अब तक जितनी भी वारदातें की गई उसमें ये सबसे ज्यादा जो दबाया गया पिछले 2 सालों में, उसमें एक तो जुडिशरी को दबाया गया और दूसरा पाकिस्तान के मीडिया को दबाया गया। जुडिशरी हर लेवल की और हर स्टेज पे उसको दबाया गया और न सिर्फ दबाया गया बल्कि धमकाया गया, सब कुछ किया गया। अब जरा खबरों की तरफ, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि एक सिनेरियो आपके सामने चल रहा है, मंजरनामा आपकी नजरों के सामने घूम रहा है, सुबह शाम देखते हैं आप कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब है ये मामला थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया है, क्योंकि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। सब लोग बड़े खुश थे कि इलेक्शन चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया और सब कुछ हो गया और हमने खवातीन की नशिस्तें भी ले ली, मखसूस नशिस्तें भी ले ली, बल्ले का निशान भी छीन लिया, इलेक्शन भी चोरी कर लिया और हमने अपनी कठपुतली हुक्मरान जो हैं वो लाके बिठा भी दिए। ये इस पे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज होती है। और अल्लाह के यहाँ वो कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब वो अमल पजीर होती है तो फिर बड़े बड़े जो हैं वो अपना रास्ता फेर लेते हैं और फिर ठहर नहीं पाते। और यही कुछ हुआ है कि बहुत सब कुछ इत्मीनान से वो एंजॉय कर रहे थे कि जनाब हर चीज हो गई है, अब तो बस हमने हर जगह हमारे कठपुतली जो है कठपुतलियां पहुंच गई हैं। सिर्फ अब सेनेट का इलेक्शन रहता है, सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज बड़ी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज और ये 6 ऑनरेबल जजेस का खत, इसने हकीकी मानों में इख्तदार के ईवानों को हिला के रख दिया है और हुकूमत डगमगा रही है और अब बड़ों बड़ों का इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। और आज का जो खबरें मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, फुल कोर्ट मीटिंग हुई है जी। फुल कोर्ट मीटिंग से पहले कुछ मुलाकातें हुई हैं। ड्राइंग रूम्स खुल चुके हैं, रिटायरिंग रूम जो हैं वो भी आबाद हो चुके हैं। कुछ मुलाकातें ऑफिस में हो रही हैं, कुछ मुलाकातें घर के ड्राइंग रूम में हो रही हैं, कुछ मुलाकातें रिटायरिंग रूम में हो जाती हैं, साइड रूम में।
ایک آپ کو معلوم ہے ایک سائڈ روم بنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو سارا دن کل ملاقاتیں ہوتی رہیں، ٹیلی فون بجتے رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ چلتا رہا کہ اس سارے معاملے سے کیسے نکلا جائے. اور مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بہتری کیسی لائی جائے، اس ایشو کو ایڈریس کیسے کیا جائے. جو 6 آنریبل ججز نے کہا ہے اور جن مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے اس پہ ہم ڈٹ جائیں، یہ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ اس کو مینج کر لیں، آپ اسے مینج کر لیں، تو ہم اس بغاوت کو بھی ہم کچل دیں گے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کل ملاقاتیں جو ہوئیں اس میں اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک رہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت زیادہ متحرک رہے، اور چیف جسٹس صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر وزیر اعظم ہاؤس ملاقاتیں ہوئیں. پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ملاقات، کل ایک میٹنگ تھی سیکورٹی سے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اس ایشو کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جو ہمارے دوست ملک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ہماری چائنا کے ساتھ، اور ان سے دوستی آزمودہ ہے. اور جو گاڑی کو خودکش حملے کے ذریعے تباہ کیا گیا، جس میں 6 چینی انجینئرز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ایک ہمارے پاکستانی ڈرائیور ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو خودکش دھماکہ تھا، اور ابھی اس کی فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے جو روڈ پہ گاڑی کھڑی تھی اس نے جیسے ہی یہ گاڑی جو ہے چینی انجینئر جس میں موجود تھے، وہ جیسے ہی اس گاڑی کے قریب پہنچی ہے تو وہ حادثے کا شکار وہ خود کو انہوں نے دھماکے سے اڑا لیا. وہ فوٹیج آ چکی ہے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، وہاں جا کے ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو صورتحال گھمبیر ہے، اور چائنا کی طرف سے بھی بہت زیادہ سخت میسج آیا ہے اور ڈسپلیئر شو کیا ہے. اس کے باوجود کہ ہم بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیولی ان کے افسوس میں شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی گئے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی گئے، اور باقی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے. باقی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ چینی سفارت خانے جا کے افسوس کا اظہار کر رہی ہے. لیکن ان کی طرف سے جو پیغام آیا ہے وہ ہے کہ جناب ایک تو سارے آپریشنز روک دیے ہیں، اور یہ پہلے بھی ایک ہوا تھا اس طرح کا واقعہ، وہ گلگت بلتستان میں ہوا تھا اور یہ بھی شام میں ہوا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں. سیکورٹی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر گھر کے اندر تو جو آگ لگی ہے، لیکن اگر ایسا ملک جس نے پاکستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہو اور وہ پاکستان پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہو، وہاں پہ یکے بعد دیکھ رہے یہ حادثات ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی واقعہ ہے. اور اس پہ چینی حکام کی طرف سے، چین کی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سخت رد عمل آیا ہے، سخت ناپسندیدگی ڈسپلیئر شو کیا گیا ہے. اور انہوں نے ایک تو فول پروف سیکورٹی کا کہا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور پہلے بھی ہمارے جو آپریشنز ہیں جو فیلڈ میں کام ہو رہے ہیں وہ رک گئے تھے، اور ابھی بھی روک دیے گئے ہیں کیونکہ چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو ہم پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں، ہماری خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے سے نکلنا نہیں چاہ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت ایک اسٹریٹجی پیپر تیار ہو گیا تھا قومی اسلام کی پالیسی، اس کے اکارڈنگلی ہم نے آگے بڑھنا تھا اور ملٹائی لیٹرل خارجہ پالیسی کے فلسفے کو لے کے آگے جانا تھا. لیکن وہ پھر رجیم چینج جو ہوا اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور اس لیے ان حالات میں ایک طرف ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، مشرقی سرحدیں غیر محفوظ، مغربی سرحدیں غیر محفوظ، یعنی کہ پاک انڈیا بارڈر، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر غیر محفوظ، اور اس کے بعد ایک بارڈر بچتا ہے وہ ہے پاک چائنا بارڈر. اور اگر ہم چائنا کے معاملے میں بھی اگر چائنا بھی ہم سے ناخوش ہو جائے تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ریجنلی اور انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ بدامنی ہی بدامنی نظر آ رہی ہے. تو اس کا ایک اگر اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی جائے تو اس میں یہی ہے جی کہ ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اور آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ سے ہم باز نہیں آئیں گے، اور ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتاریں گے، تو ہی
ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم بیرونی خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں. تو بیرونی دباؤ ہو، بیرونی خطرات ہو تو یہ تبھی بڑھتے ہیں. بہرحال ان حالات میں ایک طرف وہ ایشو چل رہا ہے تو پرائم منسٹر کل میٹنگ تھی پی ایم کے ساتھ وزیر اعظم کی صدارت میں. آرمی چیف عاصم منیچ صاحب اور دیگر فوجی قیادت اور دیگر ادارے بھی گئے ہوئے تھے اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اور آپ کی اگر وہ تصویر دیکھی ہو تو کافی سب کے چہرے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بتا رہے ہیں چہرے کہ کافی حالات خراب ہیں اور سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ ٹینس چہرے ہم نے کل دیکھے ہیں ہماری لیڈرشپ کے. تو ہونے بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت مشکل ترین حالات میں ہمارا اکلوتا سہارا جو ہے وہ چائنا ہی ہے، اور چائنا نے ہمیں ہر فورم پہ ہماری مدد کی ہے اور کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی. بہرحال ان حالات میں ملاقات میں یقیناً کل جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اس میں یقیناً یہ کرائسس بھی ڈسکس ہوا ہوگا اور میرا خیال ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر کافی تحرک پیدا ہوا، کافی تحریک پیدا ہوئی اور پھر یہ جو ملاقاتیں کا ہوا سلسلہ وہ شروع ہوا. تو ججز کا خط جو ہے وہ پھر فل کورٹ میٹنگ میں بھی زیر بحث آیا، اور فل کورٹ میٹنگ ہماری اطلاع کے مطابق ججوں کی اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس پہ اسٹرانگ میسج جائے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ جو انوالومنٹ ہے، کیونکہ یہ صرف 6 آنریبل ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو بیٹھے ججز ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب، بشمول چیف جسٹس کے دیگر آنریبل ججز، وہ بھی انہی طرح کے دباؤ کا، اسی طرح کی بلیک میلنگ کا وہ سامنا کر رہے ہیں. کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا، لیکن یہ 6 آنریبل ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو یہ کام کیا ہے وہ ہر چیز انہوں نے ریکارڈ پہ لا کے رکھ دی ہے. اب یہ ہے ذمہ داری ہے اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو، سینئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کو مظاہرہ کرنا ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے. کیونکہ حکومت ڈگمگا چکی ہے، حکومت کمزور ہے، اور حکومت نے آج ملاقات ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی، اور اس ملاقات میں بھی جو چیزیں وہ کنوے کریں گے وہ آرمی چیف اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے تناظر میں، اور پھر کل سے جو پیغام رسانی چل رہی ہے اٹارنی جنرل کی، لا منسٹر کی اور پنڈی کی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے، پھر قاضی فائز عیسی صاحب سے جو پیغام رسانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری کی ساری پس منظر میں یہ ملاقات ہو رہی ہے جی آج. اور اس میں ججز کی اکثریت ڈٹی ہوئی ہے، اور فل کورٹ میٹنگ بہت ہی گرما گرم رہا، 2 گھنٹے کا رہا، اور بہت کم لوگ تھے، جو کہ بہت کم لوگ، بلکہ نہ ہونے کے برابر، آپ یوں سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر تھے، جو یہ کہہ رہے تھے ادروائز آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر آئی تھنک ایک میسج آیا اور اس کو مؤخر کر دیا گیا آج کے لیے، یعنی کہ کوئی 15-20 گھنٹے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ اعلامیہ جاری نہ کیا جائے. اب جو آج ملاقات ہونی ہے شہباز شریف صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے، اور وہ ملاقات ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکی ہے، کیونکہ اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹیکس میٹر جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس میں، تو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ملنا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اگر اسٹریٹ فارورڈ کہا جاتا کہ اس کرائسس کے حوالے سے ملاقات ہے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی انڈر دا کارپیٹ کچھ کھچڑی پکا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو بہت زیادہ شاطر لوگ ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ اس کو کچل دیں اور ہم ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان 6 ججز کا آپ یہ کر دیں، ان 6 ججز کو آپ وہ کر دیں. تو یہ بھی کیونکہ کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو ماؤتھ پیس ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کو فوری طور پہ کام کرنے سے روک دینا چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر 6 ججز کو آپ کام کرنے سے روکیں گے تو پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب بچیں گے، جن پہ آلریڈی جن پہ دائرہ ہے، تو ایک واحد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بچیں گے. تو کیا وہ سارے معاملات وہ لے کے آگے بڑھیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ 6 ججز کو آپ کام کرنے سے روکیں گے تو اگر
لاہور ہائی کورٹ کے کوئی 20 ججز آ گئے میدان میں، اور پشاور ہائی کورٹ کے 12 ججز آ گئے، اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی آ گئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بلوچستان ہائی کورٹ سے آ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ڈسٹرکٹ ججز آنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ ایک لمبی کیو لگ جائے گی، کیونکہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے جو اس خط کا، جو ہماری لیڈرشپ نے یہ خط لکھا ہے، اس خط کا کیا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے، اور شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوگی قاضی فائز عیسی صاحب کی، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں دوبارہ فل کورٹ میٹنگ ہے۔ اب فل کورٹ میٹنگ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ خود پراگندہ ہو جائے گا اگر ادروائز کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کا مقصد، فل کورٹ میٹنگ کی اس فیصلے کا مقصد اگر سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کو، اور 6 ججز کے اگینسٹ وہ جا رہا ہے، تو یہ معاملہ پھر آگے مزید پھیلے گا اور یہ دبایا نہیں جا سکے گا۔ تو جناب معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کی اجازت مل چکی ہے۔ 6 اپریل کو پہلا جلسہ کرنے کا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جلسوں کی ایک ٹریل کا اعلان کر چکے ہیں، اور وہ ان کا بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سیاسی تحریک ہے، احتجاجی تحریک، وہ بھی وہ اداروں کے رول کے خلاف ہے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، ملٹری لیڈرشپ کے اگینسٹ، ان فیصلوں کے خلاف جس کی وجہ سے وہ سیاست میں انوالو ہوئے ہیں، وہ بھی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ تو آج کی ملاقات کافی اہم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کی ملاقات ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ ہماری اطلاع کے مطابق ان کو چکنی چپڑی باتیں کی جائیں گی چیف جسٹس صاحب سے، اور ان کو لالی پاپ دیے جائیں گے بعد از ریٹائرمنٹ، یا اسی عہدے کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، بعد از ریٹائرمنٹ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، لک آفٹر کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ ہوگا، اور چیزیں جو ہیں وہ کسی اور سمت آگے بڑھیں گی۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ ہم اپنی یہ ختم کرتے ہیں جی ولاگ، یہ لائیو سیشن۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ سے، اور مزید خبروں کے ساتھ۔ باقی ریگولر جو ولاگ ہیں وہ آپ کو میں دیتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔